बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप। डिबेट एट 8 गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शंस पे बात करेंगे। आज पूरा दिन पुरअमन तौर पर पोलिंग जारी रही। 5 बजे ये पोलिंग खत्म हो गई। इस टाइम वोटों की गिनती का सिलसिला भी जारी है और गैर हतमी गैर सरकारी नताइज भी मौसूल हो रहे हैं। आज पूरे दिन का अहवाल आपको बताएंगे। खसूसन अगर गिलगित बल्तिस्तान की बात की जाए तो 9,63,000 यहाँ पे वोट्स हैं। आज वोटर टर्नआउट बड़ा अच्छा रहा, लोगों ने बाहर निकलकर वोट दिया। खवातीन बड़ी तादाद में गिलगित बल्तिस्तान में बाहर निकलती नजर आई। कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ जिसे सिक्योरिटी से लिंक किया जा सके। पुरअमन तौर पर आज का पूरा दिन गुजरा है। नाज़रीन, अगर गिलगित बल्तिस्तान की थोड़ी सी तारीख की बात की जाए तो यहाँ पे 2009 में जब लेजिस्लेटिव असम्बली बनी, उसके बाद मेहदी शाह जो पीपल्स पार्टी के हैं उन्होंने पहले हुकूमत की, फिर मुस्लिम लीग नून का दौर आया, हाफिज हफीजुर रहमान साहब आ गए और फिर खालिद खुर्शीद साहब जो हैं पीटीआई के 2019 में आ गए। फिर पीटीआई का ही फॉरवर्ड ब्लॉक बना। गुलबर खान साहब जो हैं वो फिर इसके चीफ मिनिस्टर बन गए। इस गिलगित बल्तिस्तान की अगर बात की जाए, खसूसन इसको सूबे का स्टेटस देने के हवाले से पीटीआई ने कैंपेन की। अभी तक ये जो है एक ऑर्डिनेंस पे चल रहा है। मुकम्मल तौर पर सूबे की से आईनी तौर पर हैसियत नहीं हासिल और एक असम्बली बनाई गई है जो कि लेजिस्लेटिव असम्बली और सुप्रीम काउंसिल एक बनाई गई है जिसके चीफ एग्जेक्टिव जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होते हैं। सूबे की अगर बात की जाए, मसाइल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं, टूरिज्म की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तकरीबन 400 मिलियन का रेवेन्यू नाज़रीन सिर्फ टूरिज्म से जनरेट हुआ इस साल और ये पिछले साल की निस्बत बहुत ज़्यादा है। और तकरीबन 10 लाख अफराद जो हैं वो गिलगित बल्तिस्तान का रुख करते हैं। एक बड़ी इंडस्ट्री है। इंफ्रास्ट्रक्चर के दावे सियासी जमातों की जानिब से किए जाते हैं कि हम बेहतर करेंगे, वहाँ पे तालीम को बेहतर करने की बात की जाती है, अस्पताल बनाने की बात की जाती है, लेकिन किस पार्टी ने कितना कंट्रीब्यूट किया? तीनों बड़ी पार्टी वहाँ पे हुकूमत कर चुकी हैं। इलाके के मसाइल पर भी बात करेंगे। आवाम किसको सेलेक्ट करेगी, फिर आवाम की सिलेक्शन के बाद क्या कोई मखलूक हुकूमत आएगी या मुस्लिम लीग नून जिसकी अभी मरकज़ में हुकूमत कायम है वो यहाँ पर हुकूमत कायम करेगी? क्योंकि अमूमी तौर पर देखा यही गया है कि जिसकी मरकज़ में हुकूमत होती है वही गिलगित बल्तिस्तान में भी हुकूमत बनाता है। मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल है? हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम दस्तगीर साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। खुर्रम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस? मुस्लिम लीग नून अपनी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान में बना लेगी? जी, अभी चूंकि नताइज पूरी तरह नहीं आए तो हमारी तो पूरी कोशिश भी है, उसके लिए हमने मुहिम भी चलाई है। लेकिन बहर मुकाबला भी हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी चेयरमैन की क़यादत में बहुत एक विगरस मुहिम चलाई है। इस दफा एक नई एंट्रेंट थी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, उन्होंने भी कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए, तो मुकाबला होगा इंशाल्लाह। एक तो मखलूत हुकूमत का जो कॉन्सेप्ट है, डू यू थिंक सो कि आप फिर से पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर, जैसे अब वफाक में पार्टनर्स हैं आप दोनों, मखलूत हुकूमत कायम करेंगे या फिर आप मुख्तलिफ पार्टीज़ को, जैसे वहाँ से आईपीपी की जैसे आप बात कर रहे हैं या फिर एमडब्ल्यूएम या कोई और पार्टी है उसको प्रेफर करेंगे? जी नहीं, देखिए ये तो नताइज के ऊपर होगा कि किस वक्त किस किस्म की कैलकुलेशन होती है। लेकिन अब ये बात वाज़ेह है कि किसी भी जमात को आउटराइट मेजॉरिटी जो है वो किसी भी इलेक्शन में, ये जो क्योंकि एक फ्रैक्चर्ड लैंडस्केप है सियासत का, तो ज्यादा चांस तो यही है कि मखलूत हुकूमत बनेगी। और हमारी तो कोशिश होगी कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ही मिलकर हुकूमत बनाएं और कोई जमात ज्वाइन करे, तो तो ताकि एक स्टेबल मेजॉरिटी के साथ जो है, असल मकसद तो जीबी के अवाम को सर्व करना है। इस सारे इलेक्शंस में पीटीआई की जानिब से एक तो लेवल प्लेइंग फील्ड का कहा गया, फिर उन्होंने कहा कि हमारे कैंडिडेट्स इंडिपेंडेंट जो हैं खड़े हुए हैं, निशान नहीं है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने क्लेम की। हाउ डू यू सी दीज क्लेम्स? जी, जो जमीनी हकीकत है वो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के 24 हलकों में इंतखाब आज हुआ है। 23 में उनका इवन कोई डिक्लेयर्ड उम्मीदवार नहीं था, यानी उसके पास निशान ना भी होता। सिर्फ एक हलके में उन्होंने कहा कि गालिबन कोई खातून थी जहां उन्होंने कहा कि डिक्लेयर हम कर रहे हैं कि ये हमारी उम्मीदवार है। तो 23 हलकों में तो उनका उम्मीदवार भी नहीं था। अब ये वो उम्मीदवार को कहते हैं कि अडॉप्ट कर लें किसी वक्त भी, लेकिन ये कि वहां उनको कैंपेन करने की आज़ादी थी,
انہوں نے کچھ شور کیا، لیکن جب میں وہاں موجود تھا تو وہاں ان کے چیئرمین بھی موجود تھے، ان کے بہت سارے ممبران اسمبلی موجود تھے جو کیمپین کر رہے تھے. انہوں نے بھی اپنی پوری کوشش کی ہے، اور اب نتیجہ کچھ دیر بعد آ جائے. خرم صاحب، فارم 45 اور فارم 7 کا تنازع ہم آؤٹ رائٹلی دیکھ رہے ہیں کہ جب سے 8 فروری والے انتخابات ہوئے ہیں، کیا اس الیکشن میں بھی یہ تنازع دوبارہ بننے لگا ہے، دوبارہ بنے گا، یا پھر اس کو کلیم کیا جائے گا؟ کیونکہ ابھی بھی جو پی ٹی آئی والوں سے بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے ووٹ کے حق کے لیے اسے محفوظ بنانے کے لیے بیٹھیں گے. ساتھ وہ یہ بھی کلیم کر رہے ہیں کہ اس دفعہ دھاندلی ہوئی، ہم جو جی بی ہے گلگت بلتستان، اسے بلاک کریں گے، احتجاج کریں گے. دیکھیے، میری تو ان سے استدعا ہوگی کہ وہ جی بھر کر احتجاج کریں، لیکن گلگت بلتستان جہاں موسم گرما جو ہے وہ ٹورسٹ سیزن ہے، وہاں کے لاکھوں لوگوں کی روزیاں، روزگار، آنے والے سال کی پوری آمدنی اس سیزن سے وابستہ ہے. تو ضرور احتجاج کریں، اپنا پوائنٹ آف ویو کریں، لیکن اس کو بلاک نہ کریں تاکہ ان لوگوں کا روزگار چلتا رہے. اور یہی میری استدعا ان سے پورے ملک میں ہے کہ اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے تو ہمیں احتجاج کے نئے طریقے ڈھونڈنے ہوں گے. یہ جو طریقہ ہے کہ سڑکیں بند کر کے ہم سمجھتے ہیں احتجاج ہے، خاص طور پہ ایک ایسی جگہ پہ جن کا بہت بڑا دار و مدار وہاں سیاحوں کا جانا سے ہی جو انکم جنریٹ ہوتی ہے، ہوٹلز میں، ریسٹورانٹس میں، دوسری ایکٹیویٹیز میں، تو اس کو بند نہ کریں، اس کے احتجاج کریں. اب جو فارم 45 اور فارم 47 ہے، وہ سمجھیں کہ چونکہ صدی بدلی ہے تو نام بدل گیا. پہلے اس کو دھاندلی کہا کرتے تھے، اب اس کو فارم 45 فارم 47 کہتے ہیں. ایک کوڈ ورڈ بن گیا ہے. وہ اس کا شور ڈالتے رہیں. اور پاکستان میں اب ایک بھی الیکشن ایسا نہیں ہے جس میں اب ہارنے والا ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے اپنا کیس نہیں پٹ اپ کرے گا. اصل کیس جو ہے وہ ہم سب نے گلگت بلتستان کے عوام کے سامنے رکھا ہے، اور انہوں نے اپنا نتیجہ دے دیا. اس پہ آپ نے مخلوط حکومت کی بھی بات کی. آپ نے کہا کہ اب جو سیٹ اپ بنے گا وہ مخلوط حکومت کی طرف دکھائی دے رہا ہے آپ کو. ظاہر بات آپ کی ایک اپنی آبزرویشن ہے. کیا ہم کوئی ایسا سیٹ اپ بھی دیکھیں گے وین اٹ کمز ٹو فیڈرل گورنمنٹ کہ جس میں چونکہ اس حوالے سے کافی قیاس آرائیاں ہوتی ہیں، خبریں بھی چلتی ہیں کہ ایک ایسی حکومت جس میں تمام پارٹیز کی شمولیت ہو اور وہ آگے لے کر بڑے معاملات کو، انکلوڈنگ پی ٹی آئی؟ ڈو یو تھنک سو؟ جی، بہت ساری جماعتیں تو اس کے لیے تیار ہیں، اور اس کی سب سے بڑی ایکسرسائز میں نے اور آپ نے دیکھی جب پی ڈی ایم کی پہلی حکومت بنی، جو غالباً پاکستان کی تاریخ کی سب سے وسیع البنیاد حکومت تھی. یعنی اس میں بلوچستان کی تقریباً تمام جماعتیں شامل تھیں، اس میں سندھ سے پیپلز پارٹی شامل تھی اور ایم کیو ایم بھی شامل تھی، اس میں خیبر پختونخوا سے جماعتیں شامل تھیں، پنجاب سے جماعتیں شامل تھیں. اتنی وسیع البنیاد حکومت ہم نے اس سے پہلے نہیں دیکھی. لیکن وہ وسیع البنیاد حکومت جو ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی موجودگی اور جو ہمیں عوام ووٹ دیتے ہیں اس کو تسلیم کریں. پی ٹی آئی اس بنیاد کا حصہ ہی نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دشمنوں کو تباہ کرنا ہے. وہ کہتے ہیں اپنی بندوقیں صاف کر لو، ہم آ رہے ہیں، ہم تمہارے گھروں میں گھس کر ماریں گے. تو اگر وہ بھی اس چیز کے اوپر آئے جو کہ جمہوریت کا ایک ان ریٹن فاؤنڈیشن ہے، یعنی اس لکھی ہوئی نہیں آئین میں کہ جماعتیں ایک دوسرے کا احترام کریں گے، لیکن اگر وہ احترام کریں جس طرح، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہماری دوسری حکومت ہے فیڈرل، جس میں ہم ان کے ساتھ کولیشن میں ہے، کہ تمام تر اختلافات اور نظریاتی فرق جو ہم آتا ہے اس کے باوجود ہم اکٹھے ہیں کیونکہ ہمیں پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے. تو اور اگر وہ بھی یہ بات سیکھ لیں تو وہ بھی اس کا حصہ بن سکتے ہیں. آپ کی سیاسی بصیرت یہ کہہ رہی ہے کہ قومی حکومت ٹائپ کچھ آگے بن سکتا؟ نہیں، میرا نہیں خیال، کیونکہ جو ہے قومی حکومت تو یہی ہوگی کہ اگر پی ٹی آئی بھی جوائن کر لے. جی. اور پی ٹی آئی نے ابھی جو ہے اس بصیرت تک جو ہے وہ بہت دور ہے ان سے، کیونکہ انہوں نے اپنی ساری جو سیاست ہے اس کو کنفرنٹیشن کے ساتھ، تشدد کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. اگر وہ اس سے پیچھے ہٹے اور کہیں گے کہ ہم مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں، تو کوئی اصولی جو امر ہے وہ مانے نہیں ہے. صرف ان کا جو ایک یہ سوچ ہے کہ جس طرح انہوں نے اب یہاں جی بی میں دھمکی دے دی ہے کہ ہم بلاک کر دیں گے، ہم بند کر دیں گے. یہ جو بلاک کرنا اور بند کرنا ہے جس سے پاکستانیوں کا روزگار متاثر ہوتا ہے، اس سے پیچھے آئیں، ایک دوسرے کی حیثیت کو تسلیم کریں.
تو کوئی چیز ان کو نہیں روکتی کہ وہ حکومت کا حصہ نہ بن. سر نواز شریف صاحب نے جب ہم کیمپین کیا ان کی دیکھ رہے تھے سپیچز تو پھر سے شکوہ کیا، اب بھائی کی حکومت ہے، بیٹی پنجاب میں ہے، پھر کیوں اتنے شکوے کرتے نظر آ رہے ہیں؟ اس کے ساتھ دوسرا سوال بھی پوچھوں گا جاوید لطیف صاحب سے ریلیٹڈ، پہلے اس کا جواب دے دیں. جی ان کا اصل شکوہ یہ ہے کہ 2017 میں جب پاکستان بہت مشکل سے، اور اس میں نواز شریف کی قیادت کا بہت کردار ہے، اور افواج پاکستان کی مدد سے جب پاکستان کو ہم نے دہشت گردی سے پاک کر لیا آپریشن ضرب عزم اور رد الفساد کے نتیجے میں، اور سی پیک کے نتائج آنا شروع ہو گئے، پاکستان میں بجلی موجود ہو گئی اور لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی، تو پاکستان اس وقت ایک معاشی طور پر ٹیک آف کر رہا ہے. میاں صاحب نے پہلے بھی کہا ہے کہ انہوں نے اپنی جو ان کو ذاتی تکالیف ہوئی ہیں اسے وہ معاف بھی کر دیں، لیکن پاکستان کو اس وقت جس طرح انڈرمائن کیا گیا ان کی ڈسکوالیفیکیشن سے، اور یہاں ایک غیر مستحکم پیریڈ آیا جو غالباً ابھی تک پوری طرح مستحکم نہیں ہو سکا. اصل شکایت یہ ہے کہ پاکستان آج کے ہم جو دیکھ رہے ہیں اس سے بہت آگے جا سکتا تھا اگر اس وقت انہیں ڈیریل نہ کیا جائے. سر آپ کی شکایت جن لوگوں سے ہیں، آپ نے ان لوگوں کے ساتھ دوبارہ ہاتھ ملا لیا، تو عوام کا کیا قصور ہے سر؟ نہیں، عوام کا قصور نہیں ہے، قصور یہی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اب پاکستان کو، اور یہی بات جو میں نے آپ سے PTI کے متعلق کی ہے، 21ویں صدی میں اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے تو ہم یہ ٹھیک ہے لوگ کہتے ہیں یہ جمہوری حق ہے، حق احتجاج کا ہے بے شک، لیکن وہ پاکستانی جو بغیر روک و ٹوک اپنے کاروبار، روزگار، تعلیم، صحت تک پہنچنا چاہتے ہیں، ان کا حق بھی اتنا ہی فائق ہے جتنا احتجاج کا. تو اس بات کو تسلیم کریں کہ اس وقت اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے، اور ہم اسٹیبلٹی کے ساتھ اسی لیے یہ اب پہلے PDM 1 حکومت بنی، اب دوسری حکومت بنی ہے کہ بھئی کچھ ایک بیسک بنیادی اسٹیبلٹی حاصل کر کے ہی قوم کو آگے لے کر جایا جا سکتا ہے. باقی پالیسی ڈیبیٹس تو بے شمار اور ابھی ہوں گی بھی بجٹ میں. آئینی حیثیت جو گلگت بلتستان کی، اس کے حوالے سے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ 5واں صوبہ بنے گا، ہم 4 صوبوں کے ساتھ اس کا بھی نعرہ لگائیں گے. مسلم لیگ نون کیا موقف رکھتی ہے؟ جی اس پہ چونکہ ابھی حکومت کی طرف سے، اب چونکہ حکومت کا حصہ ہونے کی وجہ سے واضح میں تو اس کی پالیسی نہیں دے سکتا، لیکن جو رائے ہے میں جماعت میں وہ یہ ہے کہ ہمیں کشمیر پر اپنے موقف کو بھی قائم رکھنا ہے، ہم اس کو انڈرمائن نہیں کر سکتے. تو بہتر یہی ہے کہ آئین کے آرٹیکل 1 میں ترمیم کر کے گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر کو عبوری طور پر، فارملی نہیں لیکن عبوری طور پر ایک صوبے کا درجہ دے کے وہاں کے رہنے والوں، ایک تو یہ ہے کہ ان کا NFC میں پھر حصہ بھی آئے گا، ایک تو یہ بڑا اہم بات ہے، وفاق سے ان کا یہ جو اس وقت تمام سپورٹ وفاق کرتا ہے وہ اس میں کمی آئے گی. اور دوسرا یہ کہ وہاں کے جو رہنے والے ہیں ان کی قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں اس عبوری بنیاد پر نشستیں آ سکتی ہیں. تو آئی تھنک عبوری بنیاد کی حد تک تو بہت پارٹی میں اس پہ جو ہے وہ کنسنسس ہے. یہ ایشو ہے کہ جب یہ معاملہ کبھی باقاعدہ طور پہ آتا ہے ڈسکشن میں تو پھر دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کر ہی آئینی ترمیم ہونی. اب آئینی ترمیم پر ہی آتے ہیں، وہ 5ویں صوبے گلگت بلتستان کو تو کہتے ہیں، لیکن جب انہیں کہا جاتا ہے کہ 12 صوبے بننے لگے ہیں جس میں آپ کا سندھ بھی سپلٹ ہو جائے گا، تو وہ کہتے ہیں نہیں ایسا تو پاسبل ہی نہیں ہے، کیسے کریں گے آپ سندھ اسمبلی سے کیسے؟ نہیں یہ دیکھیے نا، یہ درست، یہ ایٹیچیوڈ درست نہیں ہے. پھر یہ کہہ دینا کہ جی دوسروں کا صوبہ کاٹ دیں اور ہمارا صوبے کو کوئی کی طرف دیکھے بھی نہ. آپ کو پتا ہے کس قسم کے وہ بڑے دھمکی آمیز بیانات ان کی جماعت کی طرف سے آتے ہیں. دیکھیے پاکستان میں اگر صوبے بننے ہیں تو ان کی بنیاد لسانی نہیں ہوگی یا ایتھنک نہیں ہوگی. صوبے بننے ہیں بہتر حاکمیت ڈیلیور کرنے کی بنیاد. تو اگر ایک فیصلہ ہوتا ہے جو کہ جب سیاسی جماعتوں نے کہا کہ بھئی بہترین یونٹ پاکستان میں گورننس کا 2 کروڑ لوگوں پر مشتمل ہے یا 2.5 پہ ہے یا 1.25 پر ہے، اور اس کے ذریعے جو ہے وہ بہتر گورننس ہو سکتی ہے، پھر اس کا اطلاق سب پر ہوگا، صرف پنجاب پر نہیں. پنجاب آپ لوگ تیار ہیں کہ پنجاب کو بھی اگر ڈیوائیڈ کرنا پڑے ایڈمنسٹریٹولی، مسلم لیگ نون کو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ جی اگر ایک اصول پاکستان کے 4 صوبوں پر لاگو ہوگا اس پر مسلم لیگ نون جو ہے وہ گفتگو کرنے کے لیے تیار. لیکن اس چیز پہ کہ صرف پنجاب کو بریک اپ کیا جائے اور کسی کو ہاتھ نہ لگایا جائے، ہم اس کے ساتھ نہیں.
थैंक यू वेरी मच खुरम दस्तगीर साहब। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक शामिल किया। वी विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शंस पर बात हो रही है। हमें ज्वाइन किया है सेनेटर सरमद अली साहब ने, रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। हमारे साथ मौजूद हैं शफकत अब्बास अवान साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया आप दोनों मौजूद मेहमान ग्रामी का। स्टार्टिंग फ्रॉम यू शफकत अब्बास साहब, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? आज बड़ी तादाद में खवातीन भी निकली हैं, आपके जो पोलिंग बूथ्स हैं वहाँ पे रश भी मौजूद था, लेकिन आप चूंकि आप लोगों की जमात का कोई सैम्पल नहीं है, इंडिविजुअली लड़ रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कितनी सीट्स निकाल पाएंगे? देखें जी, आज वहाँ पे जो लोग सर्वे कर रहे हैं, मैं तो उनको देख रहा था। वहाँ का लोगों का जोशो खरोश, लोगों का जो रिएक्शन है वो मैं देख रहा था। और सच्ची बात है, मैं वही चीज जो 8 फरवरी को 2024 को थी, उससे भी ज्यादा मुझे जोशो खरोश वहाँ पे लोगों में नजर आ रहा है। आज भी लोग कैदी नंबर 804 के नारे लगा रहे हैं, आज भी लोग इमरान खान के साथ खड़े नजर आए और बहुत ही ज्यादा होपफुल सिचुएशन है। मैं तो इतनी उम्मीद नहीं कर पा रहा था जितना वहां पे आज लोगों का जो रिस्पांस है वो देख के नजर आ रहा है। तो मैं बिल्कुल समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इंतखाब जीतेगी। ये एक अलहदा बात है कि रात को क्या होता है या इस पाकिस्तान में जो कुछ होता है वो ही हमारे साथ कर दिया जाएगा। और दूसरे नंबर पे अगर किसी का कोई वोट है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आपको खदशा है कि जो पाकिस्तान में होता है वही कुछ आपके साथ कर दिया जाएगा? डेफिनेटली ये खदशा मुझे भी है। What you will do then? What you will do then? आप लोग क्या करेंगे फिर? देखिए, मैं तो उन लोगों को सिर्फ इतना कहूंगा कि वो वोट देकर घरों को ना जाएं, बल्कि अपने पोलिंग स्टेशन के बाहर रुक जाएं और वहां पे अपना रिजल्ट लें और उस रिजल्ट को इंश्योर करवाएं कि जो फॉर्म 45 है वही फॉर्म 47 हो। ये प्रैक्टिस 8 फरवरी को हमने की है। इधर जो लोग रुके हैं, जिन लोगों ने वहां पे रजिस्ट किया है, उन्होंने अपने उम्मीदवारों को जितवा लिया है। और अगर ये लोग भी थोड़ा वहां पे रजिस्ट करें, पुरअमन रहकर और अपने हक के लिए अपना जदोजहद करें, तो इंशाल्लाह ताला ये रिजल्ट भी 8 फरवरी 2024 से कोई मुख्तलिफ नहीं होगा। सर साहब, व्हाट डू यू थिंक? आप समझते हैं फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का तनाजा एक दफा फिर उठेगा? पिछली दफा भी 9 सीटों पर पीपल्स पार्टी का क्लेम था कि उनके साथ धांधली हुई है। क्या आप देखते हैं इस दफा की सूरत हाल को? आप देखिए, इस वक्त तो कबल इस वक्त है कहना कि क्या सूरत हाल होगी, धांधली होती है नहीं होती। लेकिन अगर आप सर्वेस की बात करें तो हबीब अकरम साहब का मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा मुसद्दका सर्वे आया है। और हबीब अकरम साहब, आपको भी मालूम है कि हैज़ नो लव लॉस्ट फॉर पीपल्स पार्टी। वो तो बल्कि बहुत सख्त पीटीआई के हामी हैं। उन्होंने तो बहुत कैटेगोरिकली और क्लियरली कहा है कि जी अगर वोट बैंक है किसी का तो पीपल्स पार्टी का है गिलगित बल्तिस्तान में। और उनके हिसाब से पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा जो सीट्स निकालेगी वो पीपल्स पार्टी निकालेगी। उसके बाद उन्होंने खैर PMLN की भी बात की है और PTI की भी उन्होंने बात की है, लेकिन उन्होंने बहुत कैटेगोरिकली कहा है कि जी अगर कोई पार्टी है जिसका वोट बैंक है तो पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी की एक्चुअली अगर आप देखें तो गिलगित बल्तिस्तान में पूरी तारीख है। अगर आप शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से शुरू करें तो FCR ख़त्म किया गया और जो पहली दफ़ा सिविल राइट्स दिए गए गिलगित बल्तिस्तान में वो भुट्टो साहब ने दिए थे। उसके बाद जब बीबी की हुकूमत आई तो आपको याद है कि जो एक क्वाजी पॉलिटिकल सेटअप दिया गया था जिसमें चीफ एग्जीक्यूटिव थे गिलगित बल्तिस्तान के, वही बीबी के ज़माने में दिया गया। फिर सर ज़रदारी ने अपने पहले दौरे सदारत में गिलगित बल्तिस्तान को बाकायदा एक किस्म का सूबाई, तकरीबन समझेंगे सूबाई दर्जा लेजिस्लेटिव असेंबली दे दी उनको, लेजिस्लेटिव असेंबली दे दी अपनी, और उनको अपना गवर्नर और वज़ीर आला दे दिया। और सबसे बढ़ के उनको सूबे को नाम दिया। बहुत कम लोगों का अब याद है कि जी गिलगित बल्तिस्तान को शुमाली इलाका जात कहा जाता था। जी। आज उसका एक अपना शिनाख्त है, अपना एक नाम है गिलगित बल्तिस्तान। आपने बड़ी एग्रेसिव कैंपेन भी की है, 23 उम्मीदवार उतारे, आप कह रहे हैं वोट बैंक भी मौजूद है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम देखते हैं कि अगर ट्रेंड देखें आप, जिसकी विफाक में हुकूमत होती है वही हुकूमत बना पाता है। अगर आप अपने मुकाबले को एनालाइज करें मुस्लिम लीग नून के साथ, हाफिज हफीजुर रहमान काफ़ी उनकी वहाँ पे से भी है, उम्मीदवार भी उनके मजबूत हैं।
کیا سمجھتے ہیں آپ انڈیپینڈنٹلی حکومت بنائیں گے یا پھر آپ کو پھر کولیشن پارٹنرز کے ساتھ ہی جانا پڑے گا آپ نے؟ دیکھیں جیسے میں نے عرض کیا کہ it is premature to say anything right now. اگر ہم سرویز کے حساب سے جائیں تو پیپلز پارٹی کو واضح اکثریت مل جانی چاہیے گلگت بلتستان میں. اگر کلیئر میجورٹی نہیں ملتی تو obviously پھر سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر اگر ایمرج ہوتی ہے تو ہمیں پھر کولیشن کی طرف دیکھنا پڑے گا, اور مختلف پارٹیز ہیں جن کے ساتھ مل کے حکومت بنائی جا سکتی ہے. اور what would you prefer? Muslim League Noon preferably? مسلم لیگ نون بھی ہے, استحکام پارٹی بھی ہے, جے یو آئی بھی ہے. لیٹس سی ریزلٹس آئیں گے تو اس کے بعد ہی شفقت صاحب, انڈیپینڈنٹلی آپ کے کتنے امیدوار ہیں جو کہ لڑ رہے ہیں الیکشن؟ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے ہر حلقے میں امیدوار لڑ رہے ہیں. 24 جو حلقے ہیں ہر حلقے میں ہے. یہ علیحدہ بات ہے, ہمارے پاس سمبل نہیں ہے تو کسی کے پاس کوئی سمبل ہے تو کسی کے پاس کوئی سمبل ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف اور ان کی اتحادی جماعت کے 24 کینڈیڈیٹ ہیں. باقی کچھ ان کے ہیں, اپنا علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی پارٹی کا میں نام بھول رہا ہوں, مجلس وحدت المسلمین. وحدت المسلمین ہیں, ان کے 7 کینڈیڈیٹس ہیں جو انہوں نے رکھے ہیں. اور جو پی ٹی آئی کے سو کالڈ انڈیپینڈنٹس ہیں, پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ, وہ تقریباً کوئی 13 کے قریب ہیں. تو یہ 13 اور 7 اگر ملا لیں تو یہ 20 بنتے ہیں ان کے. اگر آپ دیکھیں پیپلز پارٹی کے 24 حلقوں میں امیدوار ہیں, پی ایم ایل این کے 22 میں ہیں, اور استحکام پاکستان پارٹی نے تقریباً 15 کینڈیڈیٹس اپنے شفقت صاحب, اس سارے معاملے میں آپ لوگوں نے کیمپیننگ کا ایک بڑا نقطہ اٹھایا, لیکن بیرسٹر گور وہاں پہ موجود تھے. البتہ آپ لوگوں نے جس طرح کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی, اس کے بعد آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ریزلٹس پہ بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن انڈیپینڈنٹ سروے کو اگر دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی کا وہاں پہ ووٹ بینک ہے. خالد خورشید صاحب کا ٹائم پیریڈ آیا, کیوں نہیں آپ پھر اس کے بعد خالد خورشید صاحب, آپ کو پتہ ہے کہ نااہل ہو گئے, گلبر خان آئے, تو کیوں نہیں آپ وہاں پہ اپنے صوبے میں اس صوبے میں روٹس بنا سکے؟ دیکھیں کون کہتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے روٹس نہیں ہیں, لیکن جب خالد خورشید صاحب کو نائل کیا گیا اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو کہاں پہ ٹکنے دیا گیا, پورے پاکستان میں ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا گیا. دیوار کے ساتھ لگایا نہیں گیا, دیوار میں چن دیا گیا. لیکن اس کے باوجود ووٹ تو آج بھی قیدی نمبر 804 کا ہے. آپ گلگت بلتستان سے لے کر کراچی تک, خیبر تک, کوئٹہ تک, جہاں پہ بھی یہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروا لیں, اگر 90% سیٹیں پاکستان تحریک انصاف نہ جیتے تو میرے ساتھ کوئی بیٹ لگا لیں, اس سے کم ریزلٹ کبھی کہیں پہ بھی نہیں ہوگا. پورے پاکستان میں 90% سیٹیں, آج بھی ایک آزاد الیکشن ہو تو پاکستان تحریک انصاف جیتے گی. ناظرین پروگرام میں چھوٹا سا, جی سلمان صاحب میں آپ کی جانب آؤں گا, ایک چھوٹے بریک کے بعد آؤں گا اور پھر ہم آپ سے ڈسکس کریں گے اس کو کیا واقعی صوبے کا اسٹیٹس دیا جائے گا یا نہیں, کیونکہ یہ آپ نے نعرہ لگایا. ساتھ دوسری جانب جب مختلف صوبوں کی بات ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ہم مختلف صوبے نہیں بننے دیں گے. اس پر بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, بات ہو رہی تھی صوبے کی, کیا گلگت بلتستان کو صوبائی سٹیٹس دیا جائے گا یا نہیں. سرور صاحب آپ لوگوں نے نعرہ لگایا ہے, لیکن اس نعرے کے ساتھ ایک اور جو ایشو جڑا ہے کہ ابھی تو مختلف صوبے بنانے کی بھی بات ہو رہی ہے, اور صوبوں جو آلریڈی ایگزسٹنگ صوبے ہیں ان کو ڈیوائیڈ کرنے کی بھی بات ہو رہی ہے. تو پیپلز پارٹی کیا سمجھتی ہے کہ 5ویں صوبے کی انہوں نے بات کی بلاول بھٹو زرداری نے کہ گلگت بلتستان بنے گا, لیکن اگر ان کے اپنے صوبے کو سندھ کی بات کی جائے, اس کو سپلٹ کر دیا جائے تو قابل قبول ہوگا آپ لوگوں کے لیے؟ دیکھیے میں ایک جواب دینا چاہوں گا جو میرے دوست نے فرمایا. جب لاسٹ الیکشنز ہوئے تھے تو پی ٹی آئی کے پاس میجورٹی نہیں تھی. جب پی ٹی آئی کو 5 یا 6 انڈیپینڈنٹس ڈلیور کیے گئے تو ان کے پاس سمپل میجورٹی آئی. میرے خیال میں ان کے پاس کچھ 7 سیٹیں تھیں وہاں, اور جب ان کو کچھ 6 یا 5 ان کو ملے, یعنی ان کو ڈلیور کیے گئے سہولت ڈلیور کیے گئے تھے. بالکل ان کو انڈیپینڈنس جیسے پنجاب میں ڈلیور کیے گئے تھے, اور انڈیپینڈنس جیسے ان کو نیشنل اسمبلی میں ڈلیور کر کے اور ان کو فیضیاب کیا گیا تھا, اسی طریقے سے گلگت میں بھی ان کو فیضیاب کیا گیا تھا. تو ان کی کوئی اکثریت ایز سچ نہیں تھی. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, میں آپ نے بات کی, دیکھیے بات جو ہو رہی ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت صوبے ہیں ان میں سب سے پہلے تو جو صوبے اس وقت موجود ہیں ان کو ایز اٹ از رہنا چاہیے. آلدو پنجاب میں 2/3 میجورٹی موجود ہے جس نے کہا ہے کہ جی ایک سدرن پنجاب صوبہ ہونا چاہیے, اور خیبر پختونخوا میں بھی 2/3 میجورٹی نے کہا ہے کہ ہزارہ صوبہ ہونا چاہیے. آئین جو ہے
وہ کہتا ہے کہ جب تک ایک صوبے کی 2/3 میجورٹی یہ نہ قرارداد پاس کرے گی تو قومی اسمبلی اس کو کنسیڈر کرے گی اور پھر 2/3 میجورٹی سے اس کو اپروو سینیٹ اور قومی اسمبلی 2/3 میجورٹی سے بٹ ہم نے دیکھا 26ویں 27ویں ترمیم بھی تو ہو گئی نا آپ لوگ مطلب یہ نہیں سر لیکن سر سب سے پہلی چیز جو ہے نا وہ یہ کہ صوبائی اسمبلی میں 2/3 میجورٹی چاہیے. سندھ میں اگر ان کے پاس 2/3 میجورٹی کسی کے پاس بھی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ سندھ میں 2 صوبے بننے چاہیے, وہ 2/3 میجورٹی لے آئیں اور یہ فیصلہ سندھ کی اسمبلی سے کروا لیں. اس وقت تو سندھ کی اسمبلی میں 2/3 میجورٹی ان کے پاس نہیں ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ 75 سال 70 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے. گلگت بلتستان نے تو خود چوز کیا تھا پاکستان میں شامل ہونا, اور انہوں نے اپنی آزادی چھین کر لی تھی ڈوگرا راج سے اگست 1947 میں, اور انہوں نے پاکستان میں خود الحاق کا اناؤنسمنٹ کی تھی. پہلے انہوں نے ایک ریپبلک بنائی تھی اور 1 مہینے کے اندر انہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کر دیا تھا. تو یہ ایک چیز ہے اور ہمیں گلگت بلتستان کو ایک سیپریٹلی دیکھنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 77 سال ہو گئے, گلگت بلتستان کو بالکل ایک صوبہ بننا چاہیے, 5واں صوبہ پاکستان کا بننا چاہیے. اور میں پی ٹی آئی سے بھی رائے لے لیتا ہوں. کمپلیٹ کر لوں 77 سال گلگت بلتستان کے عوام نے انتظار کیا ہے کہ پاکستان میں ان کو رائٹس ملے اور پاکستان میں ان کو اونرشپ ملے. I think time has come for us to give them ان کی جو لائلٹی ہے اس کو ریوارڈ کریں اور ہم ان کو ایک صوبے کا درجہ دیں. میں تو ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کو بھی ہمیں صوبے کا درجہ دینا چاہیے. جی میں اس پہ بھی بات کرتا ہوں. اب پی ٹی آئی کیا سمجھتی ہے؟ شفقت صاحب, آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کو صوبائی سٹیٹس دیا جائے؟ جی بالکل دینا چاہیے, اور جتنا جلدی ہو ان کا یہ دیرینہ مطالبہ مانا جانا چاہیے, اور ان کا یہ دیرینہ جو حق ہے وہ ان کو ملنا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف اس پہ کوئی دو رائے نہیں رکھتی. ان کو جتنا جلد ہو اتنا جلد ان کا حق دیا جائے. جہاں تک بات ہے باقی صوبوں کی اور ان صوبوں کی ڈویژن کی, تو میرے بھائی جو ہیں وہ بالکل پریشان نہ ہوں. وہ جو صوبائی شک ہے وہی ختم کریں گے. وہ ترمیم لائیں گے 28ویں, اور اس میں کہیں گے کہ یہ صوبوں کی مرضی ضروری نہیں ہے نئے صوبے بنانے کے لیے, اور میرے بھائی کی پارٹی جو ہے وہ اس ترمیم کو منظور کروائے گی اور ملک میں نئے صوبے بھی بنیں گے. اور پتہ نہیں جو 26-27ویں ترمیم میں خباستیں رہ گئی تھیں وہ ساری خباستیں بھی اس ملک میں اور اس آئین میں داخل کر دی جائیں گی. تو اگر ترمیم لائی جاتی ہے تو پی ٹی آئی پھر کیا کرے گی؟ ساتھ دے گی؟ دیکھیں, صوبوں کے حق میں ہم ضرور ہیں, لیکن ہم 28ویں ترمیم کی باقی جو مندرجات ہیں وہ اتنے بھیانک ہوں گے کہ ہم کبھی بھی ساتھ نہیں ڈو دیں یو گے. وانٹ کہ پنجاب بھی سپلٹ ہو, مختلف صوبوں میں سندھ بھی سپلٹ ہو, اور خیبر پختونخوا کی اگر بات کی جائے تو آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ ہو؟ جی بالکل ہونے چاہیے. نئے صوبے بننے پہ میرا خیال ہے پاکستان تحریک انصاف کو کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن 28 امینڈمنٹ جو ہے اور اس میں سب سے بڑی بات جو سب سے اہم ڈیبیٹ ہے کہ 18ویں ترمیم اگر اس میں رول بیک ہوتی ہے تو آپ کا اس پہ کیا موقف ہوگا؟ ہم کسی چیز میں ساتھ نہیں دیں گے حکومت کا, بالکل یہ بات کلیئر ہے بڑی. لیکن میرے بھائی کی پارٹی جو ہے یہ نہ ساتھ دے دے, بس یہ مجھے تو خدشہ ہے. جی سرور صاحب, یہ آپ لوگوں کے حوالے سے خدشہ ہے کہ آپ لوگ اسی طرح کلیم کرتے رہیں گے, اس کے بعد ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یو ول ووٹ فار دیٹ. نو 2 چیزیں میں بہت کلیئر کر دوں. ایک تو یہ کہ سندھ کا ڈویژن کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے. اگر کسی کے پاس اکثریت ہے تو اکثر 2/3 میجورٹی لے آئے, سندھ کو ڈیوائیڈ کر دے. جب تک 2/3 میجورٹی نہیں ہے, سندھ کی جو ڈویژن ہے, وہ کہہ رہے ہیں 28ویں ترمیم کا جب ڈرافٹ آئے گا تو اس میں لکھ دیا جائے گا کہ صوبوں کی مرضی ہونی نہیں چاہیے. دین واٹ ول یو ڈو؟ سر اگر 2/3 میجورٹی ہوگی قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں تو پاس کرا لیں, اگر نہیں ہوگی تو ہم بس مفروضوں میں ہی بات کرتے رہیں گے. پنجاب نے آلریڈی میرے خیال میں 2012 میں پاس کی ہوئی ہے کہ جی 2/3 میجورٹی سے کہ جی سدرن پنجاب کا صوبہ بننا چاہیے. اس طریقے سے ابھی پچھلے سال کے پی نے پاس کر دی کہ جی ہزارہ صوبہ بننا چاہیے 2/3 میجورٹی سے. تو یہ ان صوبوں کی مرضی ہے. ہماری سندھ میں مرضی بہت کلیئر ہے.
ہمیں سندھ کا ڈویژن قابل قبول نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ نئے صوبہ مطلب کہ گلگت کو ہم صوبہ بننے سے روک دیں یا ہم اعتراض کریں کہ جی اسلام آباد کو ہم ابھی جیسے بات ہو رہی ہے اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کی, تو آپ دلی کو دیکھ لیں نا. دلی بھی تو ہندوستان میں ایک قسم کا صوبہ ہے, وہاں ایک لیفٹیننٹ گورنر ہوتا ہے, وزیر اعلیٰ ہوتا ہے. جو کیجریوال صاحب جو تھے وہ دلی کے وزیر اعلیٰ تھے, اور وہاں پہ اپنی اسمبلی ہوتی ہے, اپنی کیبنٹ ہوتی ہے. پولیس جو ہے وہ وفاقی یونین گورنمنٹ کہتے ہیں اس کے انڈر آتی ہے, صوبائی حکومت کے انڈر نہیں آتی. باقی چیزیں جو ہے اس کے اندر اوور لیپ کرتی ہیں. سر آپ کی بات میں بالکل درست مان رہا ہوں آپ کی بات. ایک اور جو آرگیومنٹ اس سارے معاملے میں ہو رہا ہے اس پوری ڈیبیٹ میں, وہ مسلم لیگ نون کے یعنی حکومت کے رہنما خود جا کے کہہ رہے ہیں آپ کا پروونشل کیپٹل ہے, انہوں نے کہا کہ لاہور جیسا ہونا چاہیے, کراچی جیسا ہونا چاہیے. آپ خود بتائیں لاہور میں کتنی ترقی ہے, کراچی میں کتنی ترقی ہے. دیٹ آر یور کولیشن پارٹنرز جو کہ آپ پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں. سر میں دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا. ایک تو وہ جا کے جہاں کہہ رہے ہیں کہ جی لاہور جیسا ہونا چاہیے, میں بھی کہتا ہوں کہ جی کراچی جیسا یا سندھ جیسا ہونا چاہیے. اس لیے کہ سندھ میں جس طریقے سے NICVD مفت صحت کی فیسلٹیز پرووائڈ کرتا ہے, ایک دوائی سے لے کے بائی پاس تک جو بھی واک ان کرتا ہے وہ فری ہے. اسی طریقے سے SIUT جو ہے وہ فری, ٹوٹلی فری ہے. وہاں ڈائلسس فری ہوتا ہے, وہاں پہ کمرے بھی نہیں ہوتے, وہاں تو جنرل وارڈ ہے جس کے اندر وزیر اعلیٰ بھی وزیر ہو یا کوئی MNA ہو یا کوئی سرمایہ دار ہو یا کوئی. Simon sir, I do agree with you when it comes to health facilities, they are performing in that sector, but it's not only the health sector, infrastructure ہے, پانی ہے, مختلف مسائل ہیں کراچی کے بہت. میں عرض کر رہا ہوں, اگر مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. ایک تو میں اچھا دوسرا جو ہے نا ایجوکیشن کے حوالے سے آپ دیکھ لیں, جتنی یونیورسٹیز سندھ کے اندر ہیں میرے خیال میں کسی بھی صوبے کے اندر اتنی یونیورسٹیز نہیں ہیں. ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے دیکھ لیں, IBA ہے, ZS ہے, مختلف ادارے ہیں. تو having said that, I think ایجوکیشن اور ہیلتھ کے اوپر جو سندھ میں فیسلٹیز ہیں وہ دوسرے صوبے میں نہیں ہے. میں شفقت صاحب کی جانب بڑھوں گا. شفقت صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ میں بڑا آئیڈیل کام ہو رہا ہے, ہم نے مختلف سیکٹرز میں پرفارم کیا, اسی پرفارمنس کی بیس پر ہم جو ہے اپنے مطالبات دیگر جو جہاں پہ الیکشنز ہوتے ہیں وہ اپنی پرفارمنس کی بیس پہ رکھتے ہیں. اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں انڈیپینڈنٹلی سروے کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سندھ بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے. آپ کے کیا اس میں نقطہ نظر ہے؟ دوسرا KP پرفارمنس کی بات کی جائے, آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بڑے بے مثال ہیں, اگر اتنے ہی بے مثال صوبے ہیں تو ان کو سپلٹ کر کے ایڈمنسٹریٹیولی بہتر بنانے کی کیوں باتیں چل رہی ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کراچی اور لاہور کی لڑائی ان دونوں کولیشن پارٹنرز کی ہے. میں تو اس میں نہیں پڑھنا چاہتا. ایک کہتا ہے لاہور جیسا ہو, ایک کہتا ہے کراچی جیسا ہو. یہ پڑھ کے مارتے رہتے ہیں, لیکن جب کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں. میں بڑا بددل ہوں, میں خود پاکستان پیپلز پارٹی میں رہا ہوں کسی ٹائم اور بڑا ڈائی ہارٹ سپورٹر تھا, بلکہ بھٹو صاحب کا بہت بڑا فین تھا, اور بی شہید کا. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ بڑی مایوسی مجھے یہاں پہ آ کے ہوئی کہ ساری باتیں کر کے جمہوریت کی, سارے بھاشن دے کے, جب معاملہ کوئی بھی آتا ہے تو پھر ان دا اینڈ وہ ووٹ بھی کر جاتے ہیں. تو اس لیے اللہ کرے یہ کسی موقع پہ ڈٹ جائیں اور یہ کھڑے ہو جائیں پاکستان کے لیے. 26ویں 27ویں ترمیم میں اپنے ہی دیے ہوئے آئین کا انہوں نے بیڑا غرق کروا دیا, اور انہیں ذرا خیال نہ آیا کہ ہم اس آئین کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں. باقی رہ گئی بات صوبوں کی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں باقی صوبوں سے کم ترقی نہیں ہے. جتنے لوگ کلیم کر رہے ہیں اس سے زیادہ تو خیبر پختونخوا جو ہے وہ ڈیلیور کر رہا ہے. اس لیے بہت بہت شکریہ ناظرین. پروگرام کا ٹائم بالکل ختم ہو گیا, دونوں کے آرگیومنٹ سن لیے. قمر زیدی کو اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.